हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर इमरान। खुदावंद के जलाली बाबरकत खलासी और निजात देने वाले नाम में आप सबकी सलामती हो, और खुदावंद आपको इसी तरह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खुदावंद जो हमारा ज़िंदा खुदा है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आज हमें एक दफ़ा फिर इस लायक किया कि हम इसके हज़ूर में यहाँ इस प्लेटफॉर्म के वसीला से इकट्ठे हों। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान, ब्रदर शाहिद, बाकी तमाम दीगर रहनुमाओं का, जो खुदा के इस काम में हर वक्त मसरूर हैं। दर्जा बदर्जा वो खुदा के लोगों के सामने उसके पैगाम को लेकर आते हैं, खुदा के लोगों को उसके मुताबिक तैयार करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कंफर्मेशन चाहूँगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जी ब्रदर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक सबको आ रही है। बहुत शुक्रिया। खुदावंद जब मैं मुतालिया कर रहा था कलाम मुक़द्दस का, तो मैं देख रहा था कि गाहे बगाहे यस्सु ने अपनी ज़मीनी सफ़र के दौरान लोगों को तालीम देता रहा, लोगों को आगाह करता रहा, सिखाता रहा, अच्छाई और बुराई में तमीज़ दिलाता रहा। सबसे बड़ी बात कि मोजज़ात लोगों की ज़िंदगी में ज़हूर पज़ीर हुए, और एक तालीम, एक लाएअमल दे दिया ज़िंदगी को गुज़ारने का। लेकिन ग़ालिबन ये दुनिया की जो है वो रूटीन है, दुनिया के अंदर ऐसा ही चलता है कि जहाँ पर कोई काम हो रहा होता है तो उसकी मुखालफत में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ तो जेन्युइनली, जो वाक़ई कतई तौर पर मुखालफत में होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ मज़ा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मुखालफत के सबब से सीखते हैं। क्रिटिसिज़्म 2 तरह का है, एक बड़ा पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म होता है और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो वो होता है जो आप बिल्कुल ही गलत तरफ किसी को राग़िब कर देते हैं। पॉज़िटिव जिसमें आप कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें आप मतलब कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं। तो यीशु ने भी अपनी दौरे हयात जो है वो बहुत कुछ लोगों को सिखाया, और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह यीशु जो है वो इस दुनिया से सऊद कर गए, और उसके बाद फिर जो है वो मुख्तलिफ अपने जो उनके हवारी थे, जो शागिर्द थे, जो उसके पैरोकार थे, वो फिर यीशु की बातों को लेकर जो है वो आगे चले। और जब वो आगे लेकर चलते हैं, तो उसी दौरानिया में मुखालिफ मसीह भी बहुत थे। आज जिस चीज़ पे हम गौर व ख़ौस करने को जा रहे हैं, वो ये है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए, जो फ़ानी है, उसमें रहते हुए बहुत सी ऐसी तालीमें मिलती हैं, ऐसी तालीमात दी जाती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, जो बजाय कि आपको सीधा राह दिखाने के, वो आपको आपकी राह से गुमराह कर देते हैं, आप डगमगा जाते हैं। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, इससे सबसे ऊपर क्या चीज़ है कि यस्सु की तालीम जो है, जब वो हमारे अंदर होती है, तो हम गुमराह नहीं होते। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें और अपनी रहनुमाई के लिए कुछ चीज़ें आज सीखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन-सी बातें हैं जो हमने सीखनी हैं। दौरे हाज़िरा में गो कि इन दिनों में हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो रोज़ों के अय्याम कहलाते हैं, और रोज़ा भी एक ऐसी तक़वियत देने वाली एक एक्शन है, एक अमल है, जो हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। फिर दुआ है, फिर कलाम मुक़द्दस है, लेकिन उन सब बातों के साथ-साथ और बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें आज गौर व ख़ौस करना है। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, और कलाम मुक़द्दस में नया अहदनामा, और उसमें कुलसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ मरकूम है, और मैं आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा। खबरदार,
کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت اور رحمت ہو۔ بڑی خوبصورت بات، پولس رسول ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے اس چیز کا ان کو احساس ہوا ہو، محسوس کیا ہو کہ کلسیوں کی جو کلیسیا ہے وہ کسی سبب سے گمراہی میں جا رہی ہے۔ اس وقت پولس رسول نے کلسیوں کے لیے یہ خط لکھا تھا، لیکن آج اس دور میں یہ خط ہمارے لیے ہے کہ آج بھی اس دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مخالف مسیح ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے، گو کہ وہ خود راغب نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بھی اس طرف جانے نہیں دیتے، اور ایسی ایسی باتیں کہیں گے، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کے وسیلہ سے جو خدا کی طرف جانا بھی چاہتا ہے وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پولس رسول اس وقت اس کلیسیا کو جو کلسیوں کی کلیسیا ہے کہہ رہا ہے کہ فلسفی کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے، لوگ ایسی ایسی بحث و تکرار میں آپ کو مبتلا کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جس میں آپ پڑھ کر آپ کا دھیان جو ہے وہ کلام مقدس سے ہٹ جائے گا اور آپ ان باتوں کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ یہ شیطان کا ایک وہ عمل ہے جس کے وسیلہ سے وہ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف راغب ہونے سے باز رکھتا ہے، اور جب وہ انہیں وہاں سے لے آتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اس بات پہ۔ اگر میرے ساتھ آج کوئی بھی بیٹھا ہو اور میں اسے کہوں کہ چلیں آئیے ہم خدا کے گھر میں چلیں یا ہم خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں، تو بہت سی جگہوں پر آپ کو جواب کیا ملے گا؟ وہ یہی ہوگا کہ نہیں آج ٹائم نہیں، یا کل مینوں ہور کوئی کام ہے میں اتھے جانا ہے۔ پریفرنسز، خدا پہ آپ بہت ساری چیزوں کو اور زیادہ چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں جو کہ دنیا کی ہیں، اور جب ہم دنیا کی چیزوں پر پریفرنسز رکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے شکار بن جاتے ہیں، ہم شیطان کے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ ہمیں خدا کی اس ابدی آرام سے ہمیں دور لے جاتا ہے، خدا کی اس رحمت سے ہمیں دور لے جاتا ہے، ان تمام برکتوں کو روک دیتا ہے جو خدا کے وسیلہ سے ہمیں ملنی ہوتی ہیں۔ وہ تمام باتیں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں کیونکہ ہماری رغبت جو ہے ہم کسی اور چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور یہی بات جو ہے پولس رسول چاہتا ہے اس وقت اس کلیسیا کے لیے، آج وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اور ایسی تکرار میں، ایسی بحث میں، ایسے فریب میں مبتلا نہ ہوں، ایسی باتوں میں شامل نہ ہوں جو جھوٹ کی طرف جاتی ہیں، جو گناہ کی طرف جاتی ہیں، جو خدا سے دور لے جاتی ہیں اور جن کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اپنے دور کا بہت بڑا فلسفر تھا، بہت بڑا ایجوکیٹر تھا، تعلیم یافتہ تھا، لیکن خدا نے اس کی اس فلسفی کو، اس تعلیم کو ختم کروایا جس سے پہلے کہ وہ خدا کی طرف راغب ہوا۔ جب پولس رسول کو اس راہ میں جو ہے جب وہ جا رہا تھا بہت سے مسیحوں کو شکار کرنے کے مطلب سے، تو خدا نے ایک روشنی کی صورت میں اس پہ ظاہر اور اسے ایک پروسیس میں سے ہو کے گزارا تاکہ وہ اپنی وہ تمام تعلیم بھول جائے جو مختلف انداز سے مسیحوں کے خلاف ہے، جو مسیح کے کردار کے خلاف ہے، جو مسیح کے دیے ہوئے لائے عمل کے خلاف ہے۔ تو خدا نے اسے تیار کیا تاکہ وہ اس سے نکل کر اس تعلیم میں ڈھل جائے جو کہ یسوع اسے سکھانا چاہتا ہے۔
جس کے وسیلہ سے یسوع بہت سی جانوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا تھا، جس کے وسیلہ سے خدا چاہتا تھا کہ یسوع کی روشنی، خدا کی روشنی پولس رسول میں نظر آئے۔ اور یہی بات تھی کہ خدا نے اپنے بندہ کو اپنی طرح جو ہے، جس طرح وہ چاہتا تھا، اپنے لحاظ سے اس کو تیار کیا، اور وہی ایکشن، کورس آف ایکشن اس کو دیا، وہی لائعمل دیا جس کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں یسوع نظر آئے۔ آج بھی دنیا داری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم پھنس کر الجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ بالکل ہی بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، جن کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے۔ اس میں کوئی خدا کی دی ہوئی برکت نہیں ہے، وہ دنیا داری کی چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم عیش و آرام کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا ہو۔ اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے تو آپ بہت اچھے ہیں، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ ویل نون ہیں، آپ کو ساری دنیا جانتی ہے، آپ اچھے بزنس مین ہیں تو آپ کو دنیا جانے گی۔ لیکن میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز آتی کہاں سے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے آرگنائزیشن میں وہ بہت ہی مجبور ہو گیا کہ اس نے ریزائن کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب اس سے ریزگنیشن کے ٹائم پہ پوچھا گیا کہ آپ نے ریزائن کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ریزائن اس لیے کیا ہے کہ میرے جو سراؤنڈنگ میں جو میرے کو ورکرز ہیں، وہ ہمیشہ مخالفت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، مجھ پہ ہنستے ہیں، دوسروں پہ ہنستے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ میں ایسے ماحول میں کام کر نہیں سکتا۔ دنیا داری میں رہتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی ماحول میں ہیں۔ لیکن اس کے جو اس کا باس تھا، اس نے کہا کہ دیکھ، ایک کام میں تجھے دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تیرا میں ریزائن ایکسیپٹ کروں، ایک گلاس میں پانی بھر لے اور اس پانی کو لے کر اس پورے آفس کا تو نے چکر لگانا ہے، اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ گلاس ہاتھ میں لیا، اس کو فل کر لیا، اور اس پورے دفتر کا جو ہے چکر لگایا۔ اور دفتر کا چکر لگانے کے بعد وہ واپس جب آیا تو اس کے باس نے پوچھا پانی زمین پہ گرا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس سے پوچھا کیا تیرے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ تجھے نظر آئے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے تجھے پتا چلا کہ کوئی مخالف باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہی تجھے اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ فوکس کر لے اس بات پہ جس کی وجہ سے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ تیری زندگی سے جاتی رہیں گی۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو، ہماری نگاہ جو ہے، ہمارا فوکل پوائنٹ یسوع ہونا چاہیے، ہماری نگاہ اس کی طرف ٹک جانی چاہیے، ہماری کمک اس کی طرف سے آتی ہے تو ہماری آنکھیں بھی اس پہ لگی رہنی چاہیے۔ جب ہم اپنی آنکھیں اس کی طرف لگا لیتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا داری کی پرواہ نہیں کہ لوگ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں یا وہ لوگ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر کی تعلیم پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے یسوع کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری آنکھیں اس کی طرف لگانے کی ضرورت ہے، ہم اپنا دماغ اس کے کلام کی طرف لگا لیں، ہم اپنے دل کو اس کے لیے کھول دیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، ہماری زندگی میں رچ بس جائے، تاکہ خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو ہم اسی پہ فوکس کریں گے، تو دنیا داری کی باتوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور جب ہم دنیا داری کی باتوں سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے اس نشان کی طرف دوڑے جائیں گے جو کہ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسی میں آگے اگر ہم دوسرے باب کی 9 آیت میں دیکھیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے کہ جب ہم روحانی باتوں کے دھیان میں رہیں گے، جب ہم دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا دھیان بھی خدا کی طرف رہے گا اور ہم روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور جب روحانیت میں بڑھیں گے تو خدا ہم میں پھر سکونت کرے گا۔ ان ساری باتوں کو کرنے کے لیے میں کچھ 5 پوائنٹ ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان فلسفی اور لا حاصل فریب والی باتوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔
سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے نہ رہیں، ہم اپنی الجھنوں میں پھنسے نہ رہیں، بلکہ ہم خدا کی طرف جب دھیان لگائیں گے تو ہم خدا سے مانگیں کہ خداوندا تو مجھے ان ساری باتوں سے آزاد کر تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اپنے طرف، اپنے چوگرد ہم خدا کی جو لہو کی جو باڑ ہے اس کو اپنے اوپر لگا لیں، اور جب ہم یہ باڑ لگا لیں گے تو پھر شیطان کا کوئی ہیلا بہانہ، اس کا تیر ہماری طرف بڑھ نہیں سکتا، تو جب وہ بڑھے گا نہیں تو ہم خدا میں اور آگے بڑھیں گے اور ان ساری باتوں کو ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو فوکس ہمیں کس بات پہ کرنا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں وہاں کھڑے نہیں رہنا، بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کی طرف بڑھنا ہے۔ دوسری بات، اپنے ماضی سے باہر آ جائیں، جو پاسٹ میں کیا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہوتے نہ رہیں، خدا سے معافی مانگیں اور اپنے مستقبل کو سدھاریں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کے حضور میں اپنی غلطیوں کو بھول جائیں گے، خدا کے حضور میں ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، جب ہم خدا کے حضور جو ہے وہ ان غلطیوں کے جو ہم نے کر چکے ہیں ان کو ہم درست اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم توبہ کر لیں گے۔ اس میں جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کو ہمیں درست نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ تو سنوارنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے باہر آ جائیں گے اور ہم خدا کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تیسری بات، جو جسمانی باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ہمیں ان کی طرف راغب نہیں ہونا۔ جسمانی باتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہم اپنے زندگی میں روزانہ جو ہے وہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، کوئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں میں نے کچھ ایسا کیا اور میں نے انالائز کیا کہ آج میں نے اس کام کو غلط کیا ہے، یا یہ غلط چیز تھی جو یسوع کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے منٹوں میں، گھنٹوں میں اس بات کو اپنی زندگی میں درست کر سکوں، تاکہ میں فرض کریں کہ اگر جھوٹ کی کوئی ایسی بری روح مجھ میں کام کرتی ہے تو میں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہم انسانوں کا ایک بڑا ہی فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھو کتنا امیر ہو گیا تھوڑے دنوں سے، لیکن کیا اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے؟ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گھاس کی طرح پھلتے پھولتے ہیں، لیکن گھاس جیسے غائب ہو جاتی ہے ویسے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صادق خدا کا بندہ کبھی گرا نہیں رہتا۔ خدا اس کو ہمیشہ اپنے نام کے لیے سرفراز کرتا ہے۔ اس میں دیری ہو سکتی ہے، لیکن دیری بھی کسی وجہ سے ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہماری اپنی غلطی ہو، تو ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا ہے۔ ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا، ہمیں کسی کی طرف یہ نہیں کہنا کہ وہ ان وجہ سے اینڈ ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کہ میری برکت اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ وہ بندہ میرے لیے جو ہے مخالف۔ میں کہتا ہوں کہ مخالفت جب تک مخالفت نہیں ہوتی اس وقت تک ترقی نہیں ہوتی۔ شیطان جب تک ہماری زندگی کے خلاف کام نہیں کرتا اتنی دیر تک ہم خدا میں زیادہ مصروف نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جسمانی باتوں میں ڈھلتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ ہمیں ان باتوں سے باہر آنا چاہیے۔ چوتھی بات، جب ہم اس سے پہلے میں چوتھی بات کی طرف بڑھوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا آگے بڑھنا، اس کے بعد پھر ماضی سے باہر آنا، تیسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ جسمانی باتوں سے کنارہ کشی کرنا، اور چوتھی بات ہے جب ہم ان سارے کاموں کو کر لیتے ہیں تو پھر ہم اچھے کاموں کی توفیق بھی رکھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر سکیں، کیونکہ جب ان ساری چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی خدا کی جو محبت ہے
خدا کا جو پیار ہے وہ ہمارے اندر جاری و ساری ہو جائے گا، اور جب خدا کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم خود بخود اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وہ اچھے کام کیا ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک وہ نمونہ بن کے دکھائیں گے جس کے وسیلہ سے یسوع ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ جب یسوع ہماری زندگی میں نظر آئے گا تو پھر ہمارے اندر سے محبت جاری و ساری ہوگی، ہمارے اندر سے ہر قسم کا گناہ جاتا رہے گا، ہمارے اندر سے ہر قسم کی ناراستی جاتی رہے گی، ہر قسم کا شہوت پرستی، وہ لالچ کا ہو، وہ لسٹ کا ہو، وہ کسی بھی حوالے سے وہ ہماری زندگی سے جاتا رہے گا۔ اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلیں گی تو تب ہی خدا ہمیں برکت دے گا۔ یہ ہے پانچواں پوائنٹ۔ برکت ہمیں کب ملتی ہے؟ جب ہم ان تمام فلسفی کی باتوں کو، ان تمام فریب والی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ جب یہ چاروں پوائنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی برکت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، خدا ہمارے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، خدا کا دیا ہوا کلام ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عمل ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں جو یسوع دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ تو عزیزو، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فوکل پوائنٹ پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، اور وہ ہمارا فوکل پوائنٹ کون ہے؟ وہ ہے یسوع کی ذات، اور یسوع کی ذات بذات خود جو ہے پیار ہے، محبت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں راستے کی طرف وہ لے جاتا ہے، اور جب یہ ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اگر ہم کلسیوں دوسرا واپر اس کی 6 آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں پھر ہم اس میں چلتے رہتے ہیں، لیکن چلنا کافی نہیں ہے۔ اس میں اگر ہم 7ویں آیت میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ اگر درخت جو ہے وہ صرف زمین کی سطح تک رہے تو وہ اس طرح بڑھ نہیں سکتا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کی گہرائی تک جاتی ہیں۔ اسی طرح خدا نے بھی ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں، وہ جڑ کس طرح پکڑنی ہے؟ وہ ہم دعا کے ذریعہ سے، ہم روزہ کے ذریعہ سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں ان باتوں کو جو خدا نے ہمیں سکھائی ہیں، جو یسوع نے ہمیں سکھائی ہیں، جن چیزوں کی گواہی بائبل دیتی ہے، جن چیزوں کی گواہی کئی پیغمبر جو ہیں وہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک دیتے آئے ہیں۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم جب ان چیزوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے جاتے ہیں تو ہم یسوع میں، ہم خدا میں جڑ پکڑتے جاتے ہیں، اور جب جڑ پکڑتے ہیں تو پھر ہماری نشو و نما ہوتی ہے، اور جب ہم نشو و نما ہوتی ہے تو ہم خدا کی طرف سے وہ طاقت، وہ برکت، وہ توانائی، وہ ساری باتیں جو یسوع مسیح کے اندر اس زمینی دنیا میں تھیں، اس زمینی سفر میں تھیں، وہ ہم میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک علیحدہ طور پر دوسروں کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے یسوع کے پھل نظر آتے ہیں، روح کے پھل نظر آتے ہیں، ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں، اور جب ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، او اے خدا دا بندہ ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ ساڈے متھیاں تے تے لکھیا جاندا ہے کہ اسی خدا دے بندے ہیں، وہ ہماری زندگی سے دیکھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ لوگوں کو دکھنا چاہیے۔ اور جب ہم یسوع کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم دنیا داری سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا داری میں رہتے ہیں، لیکن جس چیز کا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دھیان خدا کی طرف کریں، ہم اپنے سراؤنڈنگز میں، ہم اپنے چاروں طرف جو ہے وہ خون کی باڑ مانگ لیں تاکہ کوئی بھی شیطانی تاثیر ہمارے خلاف کام نہ کرنے پائے، اور خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرے، خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے۔ تو یسوع خود ہمیں گائیڈ کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، بشرطے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، بشرطے کہ ہم اپنا آپ اسے دے دیں، ہم اپنا آپ خالی کر دیں، اپنے ذہن دماغ کو اس کے لیے تیار کریں تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو، اس کا کلام ہماری زندگی میں بھر جائے، ہمارا دل اس کے لیے کھلا رہے تاکہ ہم خدا کے نام کو اپنے جسم کے وسیلہ سے، جسے اس نے کہا ہے کہ یہ خدا کا مقدس ہے،
وہ خدا کے کلام کے لیے تیار ہو۔ عزیزو، میری خواہش یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے آپ میں اور زیادہ بڑھنے کی توفیق عنایت کرے، تاکہ آپ اس میں جڑ پکڑتے جائیں۔ یسوع کے بابرکت نام میں خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ آمین۔